वेलकम बैक नाजरीन। फॉरेन फंडिंग बड़ा अहम केस है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। आप पूरी मीडिया के अंदर देखें, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कहा है, आपको खुद पता है कि यूएई का जो वजीर है उसने तकरीबन $20 लाख जो भेजे हैं वो भी हैं, और बाहर से लोगों ने पैसा भेजा है। शुरू से पीटीआई का मौकिफ था कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन काफ़ी ये तकरीबन 88 लोग हैं, तकरीबन 350 कंपनीज हैं। ये सब कुछ जो है ना, एक बड़ा प्रेशर आ गया है गवर्नमेंट के तहरीक इंसाफ के ऊपर। जदू साहब, एक बड़ा प्रेशर है पूरी मीडिया के अंदर, हर जगह। फैसला तकरीबन 7-8 साल से ये चल रहा है। फैसला महफूज भी हुआ है जून के अंदर, अभी तक फैसला भी नहीं हो रहा। पीटीआई का मौकफ ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला भी हमारे साथ सुना जाए। क्या कहेंगे इसके? मैं सब देखे, ये जो भी फाइनेंशियल टाइम्स में आया है, तो ये तो हमने वहाँ बाकायदा उसमें डिक्लेयर किया है उसमें कि हमने कहा है कि भाई यहाँ से हमें फंडिंग इन्होंने बेचा है पाकिस्तानियों ने, और इन्होंने बेचा है पूरा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि खाली पीटीआई का क्यों हो, पीपल्स पार्टी का भी हो, मुस्लिम लीग नून का भी हो, जेयूआई का भी हो, कि जेयूआई जो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं उनको कहाँ से फंडिंग होती है, ताकि पता लगे ना कि मौलाना फजल रहमान को कौन फंडिंग कर रहा है, पीपल्स पार्टी को कौन कर रहा है, मुस्लिम लीग नून को कौन कर रहा है। खाली पीटीआई को टारगेट बनाए हुए इन्होंने, पीटीआई को कर दे। हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल करें। हमने तो सबूतें दे दी, हमने तो वो सबूतें दिए। इनके पास तो कुछ भी नहीं, हमने तो बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन हर चीज़ दे दी इनको वहाँ पर। 2-3 उसमें थोड़ा सा वो है मसला उसमें कि भाई वो भी, हालांकि वो उस अकाउंट में वो इतना वो नहीं है, लेकिन बाकी जो हमने रिकॉर्ड दिया है किसी एक सियासी पार्टी ने नहीं दिया है। एक एक बंदे का हमने दिया है कि अगर इम्तियाज़ मीर साहब फलां सिटी में है, उसमें लंदन में है या दुबई में है या सऊदीया में, तो हमने उनका भी वो दिया हुआ है कि इम्तियाज़ मीर साहब ने हमें ये 10 रियाल भेजे या 10 पाउंड भेजे हुए, तो हमने हर एक का बाकायदा रिकॉर्ड के साथ पूरे उसके साथ दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून इनका भी तो करे ना, जेयूआई का भी करे ना, इनका भी पता लगे जेयूआई को कौन फंडिंग कर रहा है। सर, जब से आप बाय इलेक्शन जीत के आए हैं पंजाब के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद आपने, ठीक है मैंने मान लिया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अदलिया के ऊपर तनकीद खान साहब नहीं करे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन उनका भी तो रोल बाय इलेक्शन में बहुत था। आप सब कहते हैं कि इलेक्शन भी सही हुआ, सब कुछ हुआ। अब खान साहब थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं, खान साहब थोड़े से खामोशी। क्या वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर, लोग कहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग केस ही है, इसी की वजह से खान साहब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, बात हम प्रेशर हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये पार्टी बना हुआ है। देखिए मीर साहब, ये बाई इलेक्शन हुए, इसको लाए भी तो आप ही बात ये ना कि देखिए बात मीर साहब, अभी हमें क्या पता, हम लेके आए, हम तो इदारे में एक बंदा लेके आते हैं, अब उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि ये बंदा ऐसा। हम तो कहते हैं कि अच्छा बंदा था, और खान साहब ने भी बोला कि जिन्होंने रिकमेंड किया था कि ये अच्छा बंदा है, क्योंकि वो अपोजिशन के साथ वो सेटिंग नहीं बन रही थी, क्योंकि ज़ाहिर अपोजिशन और हुकूमत मिल के लगाते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो वो बंदा बाद में जो उन्होंने एक तरफा फैसले शुरू कर दिए पीटीआई के खिलाफ। अब आप ये 20 हल्कों का जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ है, आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि इन्होंने हर वो अरबा इस्तेमाल किया है, यानी वोट ट्रांसफ़र किए। जो लोग जिंदा थे उनको डिक्लेयर कर दिए कि भाई वो ये तो वफात पा चुके हैं, हर वो अरबा इस्तेमाल। लेकिन पीटीआई ने एक मुनज़्ज़म तरीके से उस इलेक्शन को लड़ा, हर हल्के में नौजवानों की टीम उतारी, और एंड तक बैठे रहे कि जो हमारे मैंडेट है ताकि कोई चोरी ना करे। उसके बावजूद हर वो अरबा इन्होंने, यानी इलेक्शन कमिश्नर ने भी हमारे साथ वहाँ बड़ा नाजायज़ किया है, और वहाँ इंतज़ामिया भी हमारे ख़िलाफ़ था। लेकिन पीटीआई के नौजवान वो पैरा देते रहे, और ख़ासकर लोगों ने वहाँ जिन्होंने वोट कास्ट किया वो वहीं खड़े रहे कि हम अपने वोट का पूछेंगे कि हमने वोट सुबह कास्ट किया तो हमारा वोट चोरी ना हो जाए। तो इसलिए फिर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए पीटीआई को जो है। आपको खान साहब खुद पता है कि जब यही चीफ जस्टिस साहब थे, आपके खिलाफ फैसला आया और सूरी साहब के खिलाफ आया, तो आपने बड़ा एक एहतजाज किया, सब कुछ किया। आपने कहा कि यह फैसला सही नहीं आया, और सोशल मीडिया पे खान साहब सब। अब जब आपके हक में फैसला आया तो आप कहते हैं जबरदस्त फैसला आया। ये क्यों? आपके हक में आए तो जबरदस्त, आपके नहीं आए तो आपके खिलाफ साजिश। नहीं मीर साहब, देखिए बात ये नहीं कि हमारे खिलाफ तो कासिम सूरी साहब का जो फैसला आया था तो हमने तो मान लिया था
کس طرح مانا آپ ہم نے تو مان لیا، ہم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں بالکل وہ، لیکن سوشل میڈیا تو یہ نہیں کہ ہر ایک کو سوشل میڈیا پہ جو لکھنے والے وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آوازیں اٹھ رہی تھی یا کچھ اور رہے تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، لیکن یہ لوگ تو باقاعدہ دھمکیاں دینے لگے تھے. اب یہ فیصلہ ہوا نہیں تھا، پٹیشن ہم نے وہ ڈالی، صبح یہ لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. وہاں ڈپٹی اسپیکر کا دوست مزاری نے جو آرڈر پاس کیا تھا، رولنگ دی تھی، تو غلط، وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہاں میں ناکامی دیکھنی پڑے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ بہانے کہ ایک فل کوڈ بنایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سپٹمبر سے پہلے بنے گا نہیں، اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 مہینے یہ اپنا حمزہ شہباز کو ٹائم مل جائے. تو اس لیے یہ لوگوں کر رہے، یہی بول رہے. قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، آپ کو خود پتہ ہے. اس کے اوپر تو آپ جو ہے نا ایک بڑا ریئیکشن دیا. اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے، اگر آپ وہ پورا فیصلہ پڑھیں تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سازش بھی نہیں ہوئی. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خط آیا تھا، مراسلہ آیا تھا، اس میں بھی ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. وہ بھی سپریم کورٹ کے یہی چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، جن کے آج آپ اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ تھیا، آئینی فیصلہ ہے، جمہوری فیصلہ ہے. سب اس کے اوپر جو ہے نا آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. میرے صاحب دیکھیں، بات یہ نہیں کہ وہ مراسلے پہ تو سپریم کورٹ کی جج نے سر پورا فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ کمیشن بنا لیتے ہیں نا، اس پہ تو کمیشن نہیں بنا نا. ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے کہ کمیشن بنا ہے نا، اسپیکر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا، تو اس پہ کمیشن بننا چاہیے تھا کہ بھئی کمیشن کیوں نہیں بنا. کمیشن بنتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن کمیشن تو نہیں بنا نا. ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو، جلدی ہو الیکشن. اب یہ آپ کی گورنمنٹ بننے سے پہلے موقف تھا جو پنجاب گورنمنٹ. اب پنجاب کے پی کے آپ کے ہاتھ میں، آپ کبھی بھی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ختم کر دیں، سب کچھ ہو. رانا ثناولا نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ کرتے ہم بائی الیکشن نہیں کریں گے، جنرل الیکشن کریں گے. کوئی یہ ذہن میں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، کل بھی انشاءاللہ ہمارا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس خان صاحب نے اسلام آباد میں بلایا ہے، اور پارٹی ظاہر پارٹی کی مین جو بڑی لیڈرشپ ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہی فیصلہ کرے گی. اور ہم تو تیار ہیں. ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں نا، آپ الیکشن بول رہے ہیں نا، تو آپ نیشنل اسمبلی کو کریں، ڈیزالو کرتے ہیں، ہم دونوں اسمبلی ڈیزالو کر لیتے ہیں. ہم تو میدان میں آنے کے لیے آپ پہلے کریں. ہم تو کہتے ہیں ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں نا. ان پہ کون اعتبار کرے گا میر صاحب؟ ان پہ تو کوئی اعتبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے کر کے گئے ہیں، خان صاحب کر کے گئے ہیں، اس کی وجہ سے معیشت یہ ہوئی ہے. آج برا حال ہے معیشت کا، اور اسی وجہ سے بہتر معیشت نہیں ہو رہی. ہمیں پورا ٹائم ملے گا، جب تک 1 سال، ابھی بھی 1 سال ہے، آپ کو خود پتا ہے 1 سال کے بعد ہم بہتری کی طرف جائیں گے. کیا کہیں گے؟ آرمی چیف نے بھی ایک بڑا رول ادا کیا ہے کہ IMF جو امریکن کو کہا ہے کہ پریشر ڈال کے پیسے ریلیز ہوں، وہ بھی آپ خان صاحب نے کہا تھا آرمی چیف کو یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میر صاحب، اول تو افسوس کا مقام ہے، ہم سارے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایک ہمارے ملک کا آرمی چیف فون کر رہے، ایک پرائم میرے منسٹر ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں چودھری نعیم صاحب، قانون دان ہیں. اور چودھری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو سو مچ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور شاہنواز جدون صاحب MP ہیں PTI کے، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جدون صاحب، آپ ایک قانون دان بھی ہیں، آپ کو چیزوں کا پتہ بھی ہے، اور آپ اس چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس بڑا اہم یہ کیس ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑا خطرہ ہے تحریک انصاف کے لیے اگر فیصلہ آ جاتا ہے. آج ڈسکشن میں یہ بھی ہوا کہ آپ ریفرنس ایک داخل کرنے جا رہے ہیں، اور 2 اسمبلیوں سے قرارداد بھی ہوگی چیف الیکشن کمیشن کے خلاف. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو اس وقت چیف الیکشن کمیشن کا رول ہے پورے اس سینیریو میں آپ کے سامنے واضح طور پہ ہے کہ انہوں نے یک طرفہ کارروائی کی ہے. چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہوئے، چاہے جس جگہ پہ بھی ان کے پاس کوئی ہماری پٹیشن فائل ہوئی، انہوں نے ایک طرفہ رول ادا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی بطور وزیر اعظم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ فورن فنڈنگ کیس یہ بیسیکلی ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے،
اور پاکستان تحریک انصاف کا اس میں ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سماعت کرنی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اسی طرح جو پی ایم ایل این ہے اس کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں پی ایم ایل این اور ان کے خلاف کرپشن کے کتنے کیسز جو ہیں، وہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. ابھی تک جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کیس کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا. ہماری یہ استدعا ہے کہ اگر کیس کا فیصلہ کرنا ہے تو سب کے ساتھ کریں، اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر کوئی ایسی ہمارے اوپر چیز آتی ہے جو کہ غیر قانونی ہے تو ہم اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر ہمارا کسی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی تو اس میں جو ہے بلا وجہ ان کو ریلیف نہ دیے جائے. امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ بنی امریکہ کی سازش کی طرف سے. میں آپ کے مراسلے کے حوالے سے بھی یہ بات سن رہا تھا، جو آپ مراسلے کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے تو وہ بالکل اگنور کیا گیا ہر جگہ پہ، اس کو کسی جگہ پہ پریفرنس نہیں دی گئی. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ہم آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہم نے تو اس وقت تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اور جو وزیر اعظم عمران خان تھا وہ 5 رکنی بینچ ہمارا بنا تھا جس نے اس وزیر اعظم کو اتارا، اور یہ 3 رکنی اگر بینچ بنا ہے، 12 کروڑ آبادی کا آپ صوبہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ استطاعت ہوتی ہے چیف جسٹس کی، وہ فل کورٹ بنائے، وہ 5 رکنی کورٹ بنائے، وہ 10 جتنی تعداد رکھنی ہے اس کا اپنا موقف ہے. 6 سے 7 سابقہ پریزیڈنٹ انہوں نے پیش کیے سپریم کورٹ کے اندر، اور انہوں نے پریشرائز کھلی طور پہ پہلے رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی، دوسرے دن صبح انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بائیک آؤٹ بھی کیا رات کو، اور صبح بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. عدالت نے ایک زبردست فیصلہ دیا، وہ 0 پن کو لے کے چلے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے کہا کہ رات کو حلف لے، انہیں پتا تھا کہ گورنر نہیں لے گا کیونکہ انہوں نے گورنر اپوائنٹ کیا ہوا تھا، تو پریزیڈنٹ صاحب نے 2 بجے حلف دیا، اور آج جو ہے وہ کیبنٹ ان کی بنی ہوئی تھی جو وہ راتوں رات بانٹ رہے تھے، کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی کچھ لگ رہا تھا، وہ سارے ختم ہو گئے. اور پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی آ گئی ہے، اور جو الائنس تھا کاف لیگ کا، اور کاف لیگ کا امیدوار تھا جو رولنگ کی یہ بات کرتے تھے، وہ اگر آپ مزید جو ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں آتا ہوں سر. ایک چیز آپ زبردست فیصلہ آپ نے کہا جو حمزہ کے خلاف آیا، اور جو دوست محمد مداری صاحب کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دی گئی، اس سے پہلے جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دی گیا. اس کے ڈیٹیل فیصلہ بھی آپ اگر پڑھ لیں پورا تو آپ کو پتا چلے گا. اس کے اوپر تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں ان دونوں میں آپ کو فرق 1 منٹ میں کلیئر کر کے دے دیتا ہوں کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ اس نے رولنگ دی تھی آرٹیکل 5 کے تحت. اب 5 کیا ہے کہ ملک میں ایسا کوئی کام جو ملک کی بقا کے لیے، ملک کے لیے ایسی چیز جو آئین توڑ رہی ہو، جو ملک میں انکانسٹیٹیوشنل کرائسس یا کوئی ایسی چیز جو کہ سازش یا کوئی بھی ملک میں نقصان کے لیے ایسی چیز آئے، اپلیکیشن آئے، درخواست آئے، ریزولوشن آئے، تو اس کو آرٹیکل 5 کے تحت وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کو رد کیا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 6 جو ہے اس کا چارج جو ہے مزاری پہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس نے جو توڑا ہے وہ آرٹیکل 63(1)(a)(b) کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ فلور کراسنگ کا ذکر ہے واضح طور پہ. تو کاف لیگ نے کاف لیگ کو ووٹ دیا ہے، وہ فلور کراسنگ نہیں تھی، بلا وجہ اس نے مسترد کر دی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. جو پی ٹی آئی کے تھے ووٹ، جو ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، وہ دوسرے دن سندھ ہاؤس پائے گئے. وہ بے شک منہ سے کچھ لوگوں نے تو خود کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس جماعت کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے واضح طور پہ جا کے آج دیکھ لیں آپ کہ آج وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظر آ گئے، اور انہوں نے فلور کراسنگ کی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ ہمارا تھا اس وقت عامر ڈوگر نے ریزولوشن بھیجی تھی. وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اسے ویٹ کیا اور نوٹسز دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ووٹ ہیں اس کو مسترد کرنے کے لیے اور جو ہے وہ رولنگ دی گئی تھی. یہاں پہ ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. جو پارٹی کا سربراہ تھا وہ چودھری شجاعت تھا. چودھری شجاعت نے ایک لیٹر لکھ کے، تو وہ اس طرح سے قانون یہ نہیں کہتا کہ وہ خالی جو چیئرمین ہے یا سربراہ ہے پارٹی کا وہ دے سکتا ہے، وہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس نے ریزولوشن دینی ہے، جو کہ ساجد بھٹی صاحب تھے. صحیح. سر ایک اور چیز پہ دوسری آپ نے ڈیٹیل ججمنٹ ضرور پڑھی ہوگی، 38 یا 39 کے اوپر لکھا ہے کہ کہیں ایسے شواہد نہیں ملے
کہ خط کے اندر سازش ہے، اس کو پورا ڈیٹیل ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا ہے. اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی. جب خط آیا اس کے بعد اجلاس بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اس میں ذکر نہیں کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، اس میں بھی ذکر نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو ججمنٹ میں ملتی ہیں، پھر آپ نے اس کا سہارا لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو مراسلہ اور سازش، اب اس چکر میں اس میں فرق کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک ڈیفینس کرنے کے لیے، اپنی جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے ڈیٹیل ججمنٹ میں انہوں نے ایسا ذکر کیا ہے. ہمیشہ آج جو فیصلہ آیا ہے یہ عوام کو دیکھ کے سپریم کورٹ نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے، عوام جو ہے اس میں شعور آ چکا ہے. تو سپریم کورٹ جو فیصلہ اس نے دیا وہ پریشر میں نہیں آئی، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پریشر کا رہتے ہیں. جو اس وقت چیزیں سیٹ کی گئی، جو عدالت کا کنڈکٹ تھا، آپ کو بھی واضح طور پہ پتہ ہے کہ کہاں سے ڈائریکشن آئی اور کیا ہوا. اس پہ وہ سارا سنیریو، اس جو فیصلہ ہوا تھا اس رات جو اتارا گیا تھا، جس طریقے سے اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسے 1.5 سال پورا کرنے دینا چاہیے تھا. ہمیں تو ان کو لگا کہ الٹا جو ہے وہ نقصان کر لیا ہے. ملک پٹرول کہاں پہ پہنچ گیا ہے، ملک میں حالات کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ہر چیز 4 گنا مہنگی ہو گئی ہے. آپ گاڑیوں کی کل ریٹ دیکھ لیں کہ 20-30 لاکھ ٹیلی فون لائن پہ رہیں چودھری صاحب، ٹیلی فون لائن پہ رہیں. میں ایم پی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تباہی کی ہے، مہنگائی کی ہے، بے روزگاری کی ہے، سب کچھ کیا ہے. 3 مہینے والے ذمہ دار آپ 4.25 سال رہیں. جب عوام کے پاس جائیں گے تو عوام تو دونوں سے سوال کریں گے، دونوں جواب دہ ہوں گے. عوام کے اندر کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، بات یہ کہ ہم نے 3.5 سال میں، آپ ہمارے 3.5 سال کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی مہنگائی کی اور ان کی 3 مہینے کے. دیکھیں پیٹرول ہم نے 3.5 سال میں کتنے پر لیٹر کتنا بڑھایا اور انہوں نے 3 مہینے میں کتنا پر لیٹر بڑھا دیا ہے. ڈالر ہمارے 3.5 سال کے اس میں دیکھ لیں کہ کتنا بڑھا ہے اور ان کے اس میں کتنا بڑھا ہے. بات یہ کہ ہمارے جو بھی انڈیکیٹس آ رہے تھے کہ بھئی وہ بہتر کے اس پہ آ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے گورنمنٹ میں جی ٹی پی گروتھ بھی بڑھ گئی تھی اور ہر چیز میں بہتری آئی تھی. لیکن ان 3 مہینے میں انہوں نے تو وہ حال کر دیے کہ آج جو میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں کوئی 4%، ایک ہفتے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہفتے میں 4% مہنگائی بڑھی ہو. حالانکہ 2 مہینے 3 مہینے کا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہفتے میں 4% مہنگائی بڑھی ہے. تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ لوگ تو کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی والے نااہل ہیں، پی ٹی آئی والے گورنمنٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ایکسپرٹ تھے، 40 سالہ ان کا ایکسپیرینس تھا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، یہ 11 پارٹیاں ان کے پاس، یعنی ہر منسٹری کے ان کے پاس 4-4 5-5 ایکسپرٹ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. آخر ان سے کیوں نہیں سنبھالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ نااہل ہے اور بالکل ان کو پتا تھا. وہ جو عمران خان صاحب نے ملک کو اس کرائسس سے نکالا تھا، انہوں نے اس کرائسس کی طرف دوبارہ لے گئے. 2018 میں جس حالت میں ہمیں گورنمنٹ ملی تھی اس سے بدتر حالت میں یہ لے گئے اور نہ یہ سنبھال سکتے. میر صاحب ان پہ کوئی اعتماد نہیں. دیکھیں آپ بھی تو نہیں سنبھال سکے نا. آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں حالات ایسے ملے ہیں اور ہم سے بہتر چیزیں نہیں. آپ نے جو ہے منسٹر چینج کیے خزانے کے، آپ کو خود پتا ہے. آپ وہی لے کے آئے جو پیپلز پارٹی کا تھا. آپ کے پاس بھی تو خان صاحب کہتے تھے ایکسپرٹ تھے، اسد صاحب جیسے، اسد عمر صاحب جیسے ایکسپرٹ تھے، وہ بھی ناکام ہوئے. آپ بھی تو وہی ٹیم لے کر آئے جو ان کے ساتھ تھی. میر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے 3.5 سال میں 2 سال تو کرونا میں گئے، لیکن اگر یہ لوگ اس گورنمنٹ کرونا کے دوران ہوتے تو آج تو ہمارا ملک اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہوتا ہے ان کے اس میں. بڑی مہربانی سر، ٹائم لیمیٹڈ ہے. چودھری صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری ہے، لیکن فارن فنڈنگ کیس بڑا اہم ہے اور اسی کے اوپر معیشت سب سیاسی جماعت کو، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، معیشت پہ ساتھ بیٹھیں. ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری. اور بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو بارشوں نے تباہی مچائی، آپ کو پتا ہے کہ پورے روڈز، گٹر، پوری ایک تباہی ہے. اور خدا را گورننس پہ توجہ دیں، عوام کے اوپر توجہ دیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.